दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरबिया के पूरे इलाके पर जिस ख़ानदान की हुकूमत है उस ख़ानदान को आले सऊद के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आले सऊद के बारे में आम तौर पर यह भी माना जाता है कि दरअसल यही वो ख़ानदान था कि जिसने आज से लगभग 100 साल पहले मुस्लिम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की थी। यानी इन लोगों ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया था और सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करते हुए उसकी पीठ पर छुरा भोंक दिया था, जिसके नतीजे में न सिर्फ पिछले 700 से 800 साल से कायम सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, बल्कि साथ ही साथ अरब के एक बड़े इलाके पर एक नया देश वजूद में आया था। वही नई हुकूमत, वही नया देश कि जिसको आज के दौर में हम लोग सऊदी अरबिया के नाम से जानते हैं। मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तमाम दावों का और इन तमाम चीज़ों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बल्कि अगर आप लोग भी अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि 1915 से लेकर 1923 के दौर के बीच में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने अरब के इलाकों में बगावत की थी, यानी जिन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी की थी, वो दरअसल आले सऊद थे, तो आप लोग भी पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि आले सऊद ने तो इस दौर में सल्तनत उस्मानिया से कभी जंग की ही नहीं थी, न उन लोगों के खिलाफ हथियार उठाए थे, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो सल्तनत उस्मानिया के लिए सबसे ख़तरनाक और सबसे दर्दनाक साबित हुई थी, जिस जंग की वजह से सल्तनत उस्मानिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी, उस जंग में भी आले सऊद ने इनके खिलाफ लड़ने की बजाय इनकी अधीनता यानी इनके अंडर में रहना ही पसंद किया था। मगर दोस्तों अब सवाल फिर से वही है कि अगर अरब के इलाके में सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करने वाले लोग आले सऊद नहीं थे तो आखिर थे कौन? क्योंकि ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि गद्दारी तो ज़रूर हुई थी। गद्दारी की वजह से ही न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हुए थे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो गई थी। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अगर इन लोगों ने गद्दारी नहीं की थी, इन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हथियार नहीं उठाए थे, तो आखिर इन लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सऊदी अरबिया का इलाका मिला कैसे? यानी ये लोग सऊदी अरबिया की गद्दी पर बैठे कैसे? आले सऊद की हुकूमत सऊदी अरबिया में आई कैसे? तो चलिए इन्हीं सारे राजों से पर्दा उठाते हैं और इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर नज़र डालते हैं कि जिनके बारे में आप में से शायद ही कोई इंसान जानता होगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज के दौर में हम दुनिया के नक्शे में जिस सऊदी अरबिया को देखते हैं, इस सऊदी अरबिया का जन्म आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1932 में हुआ था। इसका जन्म भले ही 1932 में हुआ हो, मगर इसको बनाने की तैयारियां उससे भी लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं, यानी उस दौर में कि जब सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि 18वीं सदी में नजद के इलाके में एक धार्मिक लीडर यानी धार्मिक गुरु के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, उसकी एंट्री हुई। आपको बताता चलूं कि ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है कि जिसको आज के दौर में मुसलमानों के एक ग्रुप के जिसको वहाबी के नाम से जाना जाता है, उनका फाउंडर भी माना जाता है। लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उस दौर में उस इलाके के एक कबीलाई सरदार के जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था, उसके साथ समझौता किया। समझौता ये था कि जहां एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद कि जो उस इलाके का कबीलाई सरदार हुआ करता था, यानी उस इलाके में उसका दबदबा हुआ करता था, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को प्रोटेक्शन देगा, उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसके जो थॉट्स हैं यानी नज़रियात हैं उनको फैलाने में मदद करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी कि जो लोगों के बीच में एक धार्मिक लीडर की पहचान रखा करता था, वो भी मोहम्मद बिन सऊद की पॉलिटिकली मदद करेगा, यानी लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि इसका साथ दो, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को फतह करो, ताकि हम अपने इस ग्रुप को और भी ज़्यादा मजबूत से मजबूत कर सकें। इस तरह से इन दोनों का ये गठबंधन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे हद से ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। कुछ वक्त के अंदर ही इन लोगों ने आसपास के बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया। याद रहे कि ये सब कुछ उस दौर में सऊदी अरबिया के उस सेंट्रल इलाके पर हो रहा था कि जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का राज नहीं हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया के सिर्फ उन शहरों या फिर उन इलाकों पर ही सल्तनत उस्मानिया राज किया करती थी कि जो या तो धार्मिक तौर पर पवित्र थे यानी मुक़द्दस, जैसे मक्का मदीना, या फिर किसी और तरह से फ़ायदेमंद थे। वरना इसके अलावा सऊदी अरबिया का जो बीच का इलाका था वो तो तेल निकलने से पहले इतिहास में हमेशा से ही बेकार और बुरा माना जाता है, क्योंकि बंजर ज़मीन के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। अब भला हद से ज़्यादा दूर बैठा सल्तनत उस्मानिया का कोई सुल्तान एक ऐसी ज़मीन के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना पैसा क्यों खर्च करता कि जिसके बारे में उसको पता है कि वो उसको कुछ भी नहीं देने वाली है, क्योंकि उसकी जगह पर वो दुनिया के किसी दूसरे इलाके को भी फतह कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि रियाद के इलाके से उस दौर में अपनी सल्तनत को शुरू करने वाला यही वो मोहम्मद बिन सऊद था कि जिसकी औलादें आज के दौर में आले सऊद कहलाती हैं और सऊदी अरबिया के इस इलाके पर हुकूमत करती हैं।
فی الحال دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شروع میں تو سلطنت عثمانیہ نے ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، کیونکہ یہ ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا راج ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ مگر بعد میں جب دھیرے دھیرے یہ طاقتور بننا شروع ہوئے اور آگے جا کر انہوں نے کربلا اور مکہ جیسے طاقتور اور بڑے شہروں کو بھی قبضانے کی کوشش کی، تو پھر سلطنت عثمانیہ نے فوراً ان کے اوپر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی سلطنت عثمانیہ کی طرف سے محمد علی پاشا کو۔ محمد علی پاشا دراصل ایجپٹ کے گورنر ہوا کرتے تھے اور اس دور میں ایجپٹ یعنی مصر بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتا تھا۔ محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو عربوں سے نپٹنے کے لیے بھیجا۔ محمد علی پاشا کے بیٹے یعنی ابراہیم پاشا نے کچھ وقت کے اندر ہی یعنی 1818 تک اس پورے علاقے سے عربوں کو باہر کھدیڑ دیا۔ عربوں کی جب ہار ہو گئی تو اس دور میں آل سعود کا یہ جو خاندان تھا، اس کا جو راجہ ہوا کرتا تھا یعنی سردار، کہ جس کا نام عبداللہ ابن سعود تھا، اس کو گرفتار کر کے استنبول بھیجا گیا، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی میں۔ اس کے علاوہ جو اس دور کا وہابی امام ہوا کرتا تھا، اس کو بھی عبداللہ ابن سعود کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول بھیجا گیا اور وہاں لے جا کر آیا صوفیہ کے سامنے بغاوت کے جرم میں عبداللہ ابن سعود کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے 18ویں صدی میں محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ جو ایک بڑی سلطنت بنانے کا خواب دیکھا تھا، وہ پوری طرح سے ختم ہو کر رہ گیا۔ مگر دوستو، عبداللہ ابن سعود کا سر قلم ہو جانے کے باوجود بھی آل سعود کی اس فیملی نے اپنی سلطنت بنانے کا خواب بیچ میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی اولادوں نے 1824 سے ہی اپنے اس مشن کی تیاری پھر سے شروع کر دی۔ ریاض یعنی اس کا جو خود کا علاقہ تھا اور اس کے آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے ان کے پاس سعودی عربیہ کا ایک بڑا علاقہ آ چکا تھا، مگر اس بار بھی ان لوگوں کی یہ سلطنت لمبے وقت تک قائم نہ رہ سکی۔ مگر دوسری بار ان کی سلطنت کو ختم کرنے میں جو مین کردار ادا کیا تھا، وہ دراصل سلطنت عثمانیہ کی بجائے الرشید فیملی نے کیا تھا۔ یہ ایک ایسی عرب فیملی تھی کہ جس کا بھی سعودی عربیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں رہا کرتی تھی، یعنی ایک طریقے سے اس کے ساتھ اچھے رشتے تھے۔ لہٰذا 1890 میں تو الرشید فیملی کی طرف سے آل سعود کے اوپر اتنا بڑا اور خطرناک اٹیک کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ سلطنت تو پوری طرح سے ختم ہوئی ہی، ساتھ ہی ان لوگوں کو سعودی عربیہ کا پورا علاقہ چھوڑ کر کویت بھاگنا پڑا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے اپنی جان کی حفاظت کی۔ پھر دور آیا 20ویں صدی کا کہ جب پوری دنیا میں ہر طرف جنگیں ہی جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہی تھی۔ دوسری طرف کویت میں بھی دوسروں کے رحم و کرم پر اپنی زندگی گزارنے والے ان آل سعود کے خاندان میں بھی عبدالعزیز نام کا ایک طاقتور انسان پیدا ہو چکا تھا، جس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے باپ دادا کے سارے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا 1902 میں اس عبدالعزیز نے اپنے 40 سپاہیوں کے ساتھ سب سے پہلے ریاض نام کے اس علاقے کو فتح کیا کہ جہاں سے اس کے پورے خاندان کو بھگایا گیا تھا، اور بعد میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے طاقتور ہوتا گیا، آس پاس کے دوسرے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ہی 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار بھی شروع ہو چکی تھی، جس جنگ میں جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ تھی تو وہیں دوسری طرف اس کے مقابلے میں برٹین اور فرانس جیسے دیش تھے۔ لہٰذا برٹین اور فرانس جیسے دیشوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے شریف مکہ سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو بتا دوں کہ دراصل شریف مکہ ایک ایسی پوسٹ ہوا کرتی تھی کہ جس پر سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ہی ایک معزز یعنی عزت دار اور بڑے رتبے والے انسان کو بیٹھایا جاتا تھا، اور اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کی پوسٹ پر جس انسان کو بیٹھایا گیا تھا، اس کا نام حسین بن علی ہوا کرتا تھا۔ حسین بن علی کو برٹین اور فرانس جیسے دیشوں کی طرف سے یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرو گے، اس کو توڑنے میں، اس کو کمزور کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو گے، تو جیتنے کے بعد یعنی جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو تم کو ایک آزاد عرب ریاست کا راجہ بنائیں گے، ایک ایسی الگ آزاد عرب ریاست کہ جس میں صرف آج کے دور کا سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ عراق، سیریا، فلسطین، یمن اور اس جیسے سارے دیش ہوتے، یعنی کہ پوری کی پوری ہی عرب دنیا کے راجہ بنانے کا لالچ دیا گیا تھا۔ لہٰذا اس لالچ میں آ کر شریف مکہ نے اپنی اولادوں کے ساتھ حجاز کے پورے علاقے میں یعنی مکہ، مدینہ اور اس جیسے سارے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کا انجام کیا ہوا تھا ہم سبھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربوں کی بغاوت نے سلطنت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا تھا، اس کا آدھا بھی نقصان نہ تو کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کا کوئی ہتھیار پہنچا سکا اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا جاسوس پہنچا سکا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس دور میں شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اس دور میں آل سعود اور اس جیسے کچھ اور عرب خاندان کہ جو سعودی عربیہ کے سینٹر پوائنٹ یعنی ریاض اور اس جیسے آس پاس کے علاقوں میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے شریف مکہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ تو الٹا یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم شریف مکہ کے خلاف ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے فیور میں ہیں،
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ تو خود شریف مکہ سے چڑا کرتے تھے۔ آل سعود تو خود چاہتے تھے کہ وہ شریف مکہ کو حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علاقے سے باہر پھینک دیں اور خود اس علاقے پر قابض ہو جائیں۔ فی الحال سلطنت عثمانیہ کی ہار کے ساتھ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو برٹین اور فرانس جیسے دیش کہ جنہوں نے پہلے شریف مکہ کو پورے عرب کا راجہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنا وعدہ پوری طرح سے توڑ دیا، بلکہ سلطنت عثمانیہ کے جو ٹکڑے ہوئے تھے ان کو آپس میں انہوں نے خود ہی بانٹ لیا۔ حالانکہ شریف مکہ کو بھی راجہ بنایا گیا، مگر صرف اور صرف حجاز کے علاقے کا، یعنی سعودی عربیہ کے صرف اس پارٹ کا کہ جس میں مکہ اور مدینہ جیسے شہر آتے ہیں۔ شریف مکہ کو چھوٹے سے علاقے کا راجہ بنائے جانے کے ساتھ ساتھ برٹین اور فرانس جیسے بڑے طاقتور دیشوں نے شریف مکہ کے اوپر ایک احسان اور کیا کہ آخری وقت میں شریف مکہ سے اپنا سپورٹ چھین کر خود اس کا جو پڑوسی دشمن تھا یعنی آل سعود خاندان، اس کو سپورٹ دے دیا۔ اب ظاہر ہے آل سعود خاندان کا جو سردار تھا یعنی عبدالعزیز، جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کتنا طاقتور تھا، وہ تو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا۔ اس نے سپورٹ ملتے ہی سب سے پہلے تو الرشید نام کے اس خاندان کو ختم کیا کہ جس خاندان کی وجہ سے کسی دور میں اس کے خاندان کو عرب کا علاقہ چھوڑ کر کویت میں جانا پڑا تھا، اور اس کے بعد پھر حجاز کے علاقے کو بھی فتح کیا، یعنی سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والے شریف مکہ کو ہرا کر خود اس پورے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ سارے ہی علاقے آل سعود کے انڈر میں آ چکے تھے کہ جن سارے علاقوں میں آج کے دور کا سعودی عربیہ بسا ہوا ہے۔ اس کے بعد 20 مئی 1927 کو ٹریٹی آف جدہ کے تحت فائنلی برٹین کی طرف سے حجاز اور ریاض کے دونوں علاقوں کو ملا کر ایک الگ آزاد عرب ریاست کی مانیتا بھی دے دی گئی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد عبدالعزیز آس پاس کے دوسرے عرب دیشوں پر جیسا کہ سیریا، عراق، فلسطین، لیبنان، ان سبھی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے اس دور میں ان سارے علاقوں پر برٹین جیسے دیشوں نے قبضہ کر رکھا تھا، تو اسی لیے عبدالعزیز نے ان پر اٹیک نہ کرنا ہی بہتر سمجھا، ورنہ ظاہر ہے اس کا خود کا ایریا بھی خطرے میں آ سکتا تھا۔ حالانکہ دوستو ایک الگ آزاد دیش کی مانیتا مل جانے کے باوجود بھی عبدالعزیز کی مشکلیں ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ہوا یہ کہ آخری وقت میں اخوان نام کے اس گروپ نے عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کر دی کہ جس اخوان نام کے گروپ کی مدد سے ہی وہ یہاں تک پہنچ سکا تھا، یعنی جن کی مدد سے اس نے ان سارے علاقوں کو فتح کیا تھا اور ایک الگ آزاد دیش بنا پایا تھا۔ دراصل دوستو اخوان ایک ایسا گروپ تھا جو کٹر وہابی وچاردھارا پر یقین رکھا کرتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہابیوں کے امام یعنی فاؤنڈر محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کے جو باپ دادا تھے ان کے بیچ ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، ایک کو اس کی وچاردھارا پھیلانے میں اس کا ساتھ دینا تھا، جبکہ دوسرے کو اس کا سیاسی طور پر ساتھ دینا تھا۔ مگر آخری وقت میں ہوا یہ کہ جب اخوان گروپ نے دیکھا کہ ہماری سلطنت بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور اب ہم آفیشیلی ایک الگ آزاد اور طاقتور ریاست بھی بن چکے ہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنی وچاردھارا یعنی وہابی سوچ کو عرب کے دوسرے علاقوں جیسا کہ عراق، سیریا، فلسطین ان جیسے علاقوں میں لے کر جائیں اور لوگوں کے بیچ اس چیز کا بڑھ چڑھ کر پرچار کریں۔ مگر خود ان کا راجہ یعنی کنگ عبدالعزیز اس چیز کے خلاف تھا، اس کا ماننا تھا کہ ہم اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اخوان گروپ نے اپنے ہی راجہ عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کر دی۔ کچھ وقت تک تو عبدالعزیز کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر بعد میں انگریزوں کی مدد سے عبدالعزیز نے اس بغاوت کو بھی پوری طرح سے کچل ڈالا اور فائنلی 23 ستمبر 1932 کے دن وہ سعودی عربیہ وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے نقشے پر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک 23 ستمبر کو سعودی عربیہ میں بڑے جشن کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار آج تک عبدالعزیز کی ہی اولادیں یعنی آل سعود کے لوگ ہی سعودی عربیہ پر راج کر رہے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔